बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। अपने देखने वाले सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। हाज़रीन कराम, दुआ है कि रब करीम आपको, आप सब देखने सुनने वालों को, आप जहाँ भी हैं आप खुश रहें, आबाद रहें। और आज की हमारी जो टॉपिक है बातचीत का, वो है जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के बुनियादी असूल, और वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे आप जायदाद की जो है ना डीलिंग करके, ख़रीदो फ़रोख्त करके आप कोई किसी किस्म की परेशानी से बच सकते हैं। तो वो तरीक़ाकार और वो असूल हम आज उस पर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम अपने आज के जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ें, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट्स करें, ताकि हमारी मालूमात और हमारी जो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के बारे में जो लोग इसमें जो है ना कुछ मसाइल का शिकार हैं या जिन्हें कोई ऐसी खिदमात दरकार हैं, तो उन्हें हमारी जो मालूमात है वो हमें जो है ना बर वक्त मिलती रहे। और आपको कोई भी मशवरा चाहिए, आपकी बिला मुआवज़ा आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। हमें कमेंट करें, हमें मैसेज करें, हम आपको कमेंट से, आपके मैसेज से आपका जवाब देंगे और आपको उसका इंशाअल्लाह कोई सही हल बताएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी चीज़ फ़रोख्त करना चाहें, प्लाज़ा है, बिल्डिंग कोई है, आपकी कोई जो है ना प्लॉट है, आपका घर है, तो आप बेचना चाहें तब भी आप हमें खिदमत दें, हम इंशाअल्लाह मार्केट से अच्छे रेट पर आपकी डील कराएंगे। और अगर आप कोई चीज़ अपनी ख़रीदना चाहें तब भी उसके लिए भी हम आपको ज़रूर मालूमात देंगे और आपको इंशाअल्लाह अच्छी आगाही मिलेगी। इसके साथ ही मैं आप जो आज का हमारा असल जो टॉपिक है कि जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के असूल, उसकी तरफ बढ़ता हूँ। नाज़रीन इकराम, जायदाद का जो ख़रीदो फ़रोख्त की जो है ना वो 3 किस्म की, उसमें जो है ना 3 अक़साम हैं। पहली जो किस्म है जायदाद की वो है रेजिडेंशल प्रॉपर्टी, यानी रिहायशी आपकी जायदाद। रेजिडेंशल प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा, आपका घर आएगा, आपका फ्लैट आएगा और फिर आपका कोई रिहायशी प्लाट आएगा। याद रखिएगा, जब भी आप इसकी डील करें तो उसके बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप ज़रूर बुनियादी असूलों को और बड़ी एहतियात बरतनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी कोई कमर्शियल दुकान है, कोई प्लाज़ा है, कोई इसी तरीके से कोई चलता हुआ कारोबार है, कोई होटल है या कोई इस तरह का बिज़नेस है जिसको आप विद बिल्डिंग आप ख़रीदना चाहेंगे या बेचना चाहेंगे, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ज़िम्मे में आएगी और उसमें कमर्शियल प्लॉट भी आ सकता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो जो है ना वो प्रॉपर्टी की इक़साम है वो है ज़री प्रॉपर्टी, ज़री ज़मीन। तो 2 किस्म हैं, एक ज़री ज़मीन होती है और एक जो है ना बंजर ज़मीन होती है। लेकिन ज़मीन है, दोनों के बारे में आपने ख़रीदते हुए और बेचते हुए जो मैं अभी आज आपको असूल बताऊंगा, इनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। तो पहले चलते हैं, जो हमारा पहला है रिहायशी की तरफ। रिहायशी प्रॉपर्टी जो है, जब भी आपने फ़रोख्त करनी हो या ख़रीदनी हो, दोनों में आपने ये चीज़ देखनी है कि रिहायशी प्रॉपर्टी जो है, जो अगर प्लॉट है तो उसका वो किस जगह पे वाक़ है, उसकी लोकेशन क्या है। आया वो किसी शहर में है, किसी देहाती एरिए में है जहाँ पे रजिस्ट्री होती है और जहाँ पे इंतकाल होता है, या किसी शहर में है कि जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह की जो है ना वो रजिस्ट्री होती है, या फिर आप यूँ समझ लें कि किसी सोसाइटी का आप प्लॉट ले रहे हैं कि जहाँ पे फाइल सिस्टम होता है, वहाँ पे
آپ کا انتقال اور آپ کی رجسٹری نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی فائل ٹرانسفر ہوتی ہے سوسائٹی آفس سے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پلاٹ ہے وہ اس کی فائل جو ہے اگر ٹرانسفر ہے فار ایگزامپل کسی سوسائٹی سے، تو اس کی فائل کو چیک کرنا ہے کہ وہ کس کے نام پہ ہے، اور پھر سوسائٹی سے بھی وہ ڈاکومنٹ چیک کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا وہ کوئی رجسٹری کا مسئلہ ہے، وہ جگہ ایسی ہے جو کسی دیہات میں ہے یا وہاں پہ انتقال ہے، وہاں پہ رجسٹری ہے، تو آپ نے اس کا موقع چیک کرنا ہے۔ اس کے دو موقع ہوں گے، ایک فزیکلی اور ایک آپ کا وہ تھیوری میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی پیپر ورک۔ آپ موقع پہ دیکھیں کہ کس کا قبضہ ہے، وہ جگہ جو ہے وہ جگہ کس کے قبضے میں ہے، اور اس کا آپ نے پٹواری سے چیک کرنا ہے، اس کا خسرہ نمبر، مال جو بیچ رہے ہیں لوگ ان سے خسرہ نمبر لے کے آپ نے پٹواری سے چیک کرنا ہے کہ فلاں موضع، فلاں خسرہ نمبر، فلاں خاتونی آیا کس کے قبضے میں ہے اور اس وقت وہاں پہ کون قابض ہے۔ حاضرین کرام، یہاں پہ قابض کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ بعض جگہ لوگ قابض نہیں ہوتے، ان کے نام پہ زمین اور پلاٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ قبضے کے رولے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس پریشانی میں نہیں پڑنا۔ آپ کو جو بھی پلاٹ دکھا رہا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ مجھے پلاٹ کے تھوڑے سے ڈاکومنٹ دکھائیں۔ جب آپ کے ڈاکومنٹ آپ دیکھ لیتے ہیں تو اگر کوئی ڈیل کرانے والا آپ کا اپنا ہے تو پھر آپ اس کے کیئر آف یہ کام کریں، اس کی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو پراپرٹی ڈیلر کی یہ ذمہ داری ہے، یہی اس کا کمیشن لینے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ سیف کرے بندے کو، دونوں پارٹیز کو سیو کرے، ان کی سیفٹی بنائے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ خود چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ خود لے رہے ہیں، ڈائریکٹ لے رہے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، تو تب آپ نے وہ ضرور خسرہ نمبر چیک کرنا ہے۔ اور وہاں پہ جب آپ انتقال چیک کر لیں گے، بعض دفعہ انتقال لوگوں کے نام پہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ قبضہ نہیں ہوتا، تو اس موقع پر وہاں پہ آپ نے جا کر قبضہ چیک کرنا ہے، اور پھر دائیں بائیں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون ہے۔ دائیں بائیں جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں پٹواری کی زبان میں حدود ضربہ۔ وہاں پہ حدود ضربہ دیکھنا ہے کہ مشرق کی طرف کون بندہ ہے، اس کا نام کیا ہے۔ آپ کا فار ایگزامپل 10 مرلے کا پلاٹ ہے، 5 مرلے کا پلاٹ ہے جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے 10 مرلے کے پلاٹ کی جو ہے وہاں پہ اس پہ رائٹ پہ کون ہے، لیفٹ پہ کون ہے، بیک پہ کون ہے، آگے کون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ چیک کر لیں گے، آپ کی یہ ایک اچھی آپ کی جانا پہلا سٹیپ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس بندے سے ڈیل کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں، جس کے نام پہ قبضہ ہے اور جس کے نام پہ پیپر ہیں اس سے ڈیل کر رہے ہیں، یا کسی اور بندے تھرڈ پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سے ڈیلر حضرات ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتہ ہے وہ بندہ جو ہے نا ادھر ہی آ جائے گا، جس دن بیان ہوں گے تو وہ آ جائے گا۔ لیکن بات بیانوں کی نہیں ہے۔ جب آپ جب ٹوکن منی کرتے ہیں، بیانہ کرتے ہیں، تو بیانے کے ایگریمنٹ میں آپ نے بیانہ اسی بندے سے کرنا ہے جو مالک ہے اور جو قابض ہے۔ اگر جو مالک اور قابض نہیں ہے اس سے آپ بیانہ کریں گے تو آپ کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ پھنس سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیانہ کرنے کے بعد آپ نے ساری چیزیں ڈاکومنٹ چیک کر کے آپ نے اس مالک کو بھی دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ دیکھ لیں گے کہ یہی مالک ہے تو پھر اس سے آپ بے شک بیانہ کر لیں۔ اسی طریقے سے کمرشل جو پراپرٹی ہے اس میں بھی آپ نے یہی چیزیں مد نظر رکھنی ہیں، لیکن کمرشل پراپرٹی میں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کرایہ دار ہیں وہ رہ رہے ہیں، تو کمرشل پراپرٹی کو لیتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے اور اس میں ابھی انکم کتنی ہے، ارننگ کتنی آ رہی ہے، یہ ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا مالک کون ہے اور اس وقت کس بندے کے ہاتھ میں ہے، جو بندے اس کے کرایہ لے رہا ہے اس کے قبضہ میں کون ہے، کس کے قبضے میں ہے۔ وہاں پہ بھی یہ مسئلے آ سکتے ہیں کہ مالک اور ہو، اور بعض لوگ کافی عرصے سے کسی کی پراپرٹی ان کے ہینڈ اوور ہوتی ہے، مالک کہیں باہر ہوتے ہیں اور وہ لوگ بیانے کر لیتے ہیں اور بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ وہاں بھی آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ چیک کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر زرعی رقبہ ہے، وہاں پہ آپ نے انتقال رجسٹری چیک کرنا ہے، موقع چیک کرنا ہے کہ موقع کے اوپر کس کی زمین ہے
اور پھر وہاں پہ اگر زرعی زمین ہے تو آپ نے گرداوری چیک کرنی ہے پٹواری سے کہ گرداوریاں کس کی لگ رہی ہیں، اور اس کے اوپر وہاں پہ موقع پہ اوپر اگر وہ جو دیہات ہے کوئی جو جگہ ہے اس میں دائیں بائیں کے لوگوں سے بھی ضرور ملنا ہے کہ یہاں کوئی رولا تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ انشاءاللہ اپنی جو ڈیل ہے، اپنی جو خرید و فروخت کی آپ کی جو سارا پروسیس ہے اس کو بآسانی اچیو کر لیں گے۔ اگر آپ ذرا سی بھی غلطی کریں گے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پیسوں کے لین دین میں آپ پے آرڈر کا استعمال کریں، کوشش کریں کہ نہ کسی سے کیش پیسے لیں اور نہ کسی کو دیں۔ آج کل تو ویسے بھی فائلر نان فائلر کا مسئلہ ہے اور زیادہ تر لوگ میں فائلر ہیں، تو اس لیے یہ پریشانی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ کل کسی جو ہے نا وہ پرابلم میں آ جائیں، اور یہ جو پھنسے ہوئے جو پیسے ہیں وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ان کو دوبارہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں آج اپنی بات چیت اسی پہ اختتام کروں گا، اور آپ سے یہ درخواست کروں گا دوبارہ کہ آپ ہمارے چینل کے ذریعے جو بھی کوئی آپ کا پراپرٹی کے سلسلے میں کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ خدمات لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ضرور کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔